constitutionalism and rule of law. The relevance of having this session is even greater in Pakistan today, especially given that Pakistan has seen a lot of firsts, constitutional firsts this year. We've seen in the last few years the increasing role of the courts using constitutional provisions, interpreting them in ways that have stirred debate amongst the legal community and the people at large. We see the same happening right now in Pakistan as well. It is exacerbated by the fact that Pakistan was hit by floods a couple of months ago, the effects of which still the people of Sindh, Balochistan, KPK and Gilgit-Baltistan are facing, and the country will feel the aftershocks in the coming months to follow. And what this leads to is that under the pretext of constitutionalism or rule of law, is this a game that is played to serve the interests of those in power? Or do these instruments, these legal instruments, the Constitution and this principle of rule of law, how effectively does that cater to the needs of the people who are not as privileged as those who get to make those decisions in elected and unelected offices in Pakistan? And is there a need to perhaps rewrite some rules, or rather, on the contrary, perhaps enforce those that are already written on paper? And for that, I'm absolutely grateful to Mr. Abdul Muiz Jaffrey, who's flew in from Karachi at 8 a.m. just to speak to you guys and be here. He'll be flying out in a couple of hours right after this session. And to Mr. Saad Rasool, who's also had to make a journey to Lahore since he's now based in Islamabad. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Saad Rasool and Abdul Muiz Jaffrey. Assalamu alaikum everybody. We were supposed to have Mr. Salman Akram Raza here as well, who for some reason couldn't join us, but or had to leave. Who would have been best placed? He's a very, very experienced, very, very learned lawyer. He would have been best placed, perhaps, to argue about the Constitution. Mera ayn ke baare mein, and I'll try and stay bilingual ताकि इसको as best as possible हम इस पे कोई constructive debate कर सकें. मेरा आइन के बारे में ख्याल है कि आइन पाकिस्तान में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, हमारे बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं, हमारे बड़े अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें बहुत से मसले भी हैं. आर्टिकल 63A इज़ वन सच एग्जाम्पल जिसकी भी बात हो रही थी कि हमारे आइन के कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जिनको अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उससे इंसाफ नहीं, ना इंसाफी शायद ज़्यादा. और इसमें कोई खार नहीं होनी चाहिए किसी शख्स को भी पाकिस्तान के अंदर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, इस वजह से कि हमारे जैसे ही चंद लोग, कुछ हमसे बेहतर, कुछ हमसे ज़्यादा ख़राब, इकट्ठे मिल के बैठे और उन्होंने आईन पाकिस्तान 1973 में लिखा. उसके बाद पिछले 50 साल में, 49 ईयर्स में, हमने उसकी 25 तरामीम कर चुके हैं. आइन की 25 तरामीम हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि हर 2 साल बाद पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की आवाम को ये ख्याल आता है कि आइन दुरुस्त नहीं चल रहा, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए. और अगर हर 2 साल बाद 50 साल में 25 तरामीम आ चुकी हैं, तो इससे हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आइंदा आने वाले सालों में भी हम फ्रॉम टाइम टू टाइम तरमीम करेंगे. इस वजह से नहीं कि हमारी सिर्फ सियासी प्रोक्लिविटीज़, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टिसन प्रोक्लिविटीज़ हैं, सिर्फ उनको आइन के अंदर स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, बल्कि आवाम का भी इसके अंदर एक स्टेक होल्डिंग है. आवाम को, तमाम प्रोफेशनल्स को, तमाम लोगों को, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स आज यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर मैं स्टूडेंट्स से मैं ये ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें हम आईने पाकिस्तान को खोलेंगे
آپس میں بات کریں گے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا, جو چلتا ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, جو نہیں چلتا اس کو چلایا کیسے جا سکتا ہے, اور تھوڑی سی ترمیم کر کے واپس آئین کو بند کر دیں گے. یہ پچھلے 50 سال میں 73 سے لے کے اب تک ہم 25 دفعہ کر چکے ہیں, اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہم یہ کرتے رہیں گے. تو آج کی ڈسکشن اور اس طرح کی جو تمام ڈسکشنز ہیں جو آپ کے کلاس رومز میں, جو آپ کے ڈرائنگ رومز میں, جو آپ کے ڈسکشن فورمز پہ, ٹیلی ویژنس پہ, دیگر جگہوں پہ ہوتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے, the primary purpose of such discussions should be that we come up with a better state structure. It's not to say that our state structure is not functional. It is functional, but it has lapses in it, as we will be able to talk about today. It's functional, but it can be made better. Even if it's working all right in certain phases, we have alternate models that work elsewhere in the world that we need to think about and reconsider and figure out if we should adopt some of them. And for all of those reasons and more, talking about rule of law and the Constitution is not a one-time speech. It's not an annual and a yearly event. It's a constant struggle that the people of Pakistan, not the politicians only, not the state institutions only, the people of Pakistan have to continuously be involved in discussing and improving the Constitution, which is what I hope today's discussion will be about. میں اگر آپ سے بصدر احترام تھوڑا ڈسگری کر دوں, ایک تو وہ جو 25 آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے اکثریت میں نے گنتی نہیں کی ہے, لیکن ان میں سے اکثریت یا تو فوج کی غیر آئینی مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہیں, یا اس مداخلت کی وجہ کو سے بچنے کے لیے, یا اس مداخلت سے براہ راست بچنے کے لیے انڈائریکٹلی ہوئی ہیں. بالفرض آرمی ایکٹ کی جو لیٹسٹ سیٹ آف ترامیم ہے, 18ویں ترمیم ان چیزوں کو انڈو کرنے کی ترمیم تھی. تو یہ بات درست ہے کہ ایک زندہ عوام کا آپس میں تعلق کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک زندہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور ترمیم ضرور ہونی چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وہ ترامیم بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں, کم بھی ہو سکتی ہیں, اور ریفلیکٹ کرتی ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے. لیکن اول تو اتنی نہیں ہوئی ہیں اتنی عوام اور جمہوری ریپرزنٹیشن کی وجہ سے ترامیم نہیں ہوئی ہیں جتنے نمبرز بتاتے ہیں, فار دا ریزنز دیٹ دے ور ڈیو ٹو ulterior interventions. اور دوسری چیز جس سے میں ڈس ایگری کروں گا اگین رسپیکٹفلی, وہ یہ کہ عوام کی اسٹیک ہولڈنگ ہونی چاہیے, پالیٹیشینس کی نہیں ہونی چاہیے. وہ میری ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ پالیٹیشینس ریپرزنٹیشن ہے عوام کے, اور اس سسٹم کے اندر اور اس دنیا کے اندر جتنی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ بہترین ریپرزنٹیشن عوام کی ہے ہی سیاسی جماعت, چاہے وہ جتنی بھی فرسودہ ہو, جتنی بھی پاٹ ہولڈ اور کرپٹ ہو. ایک ٹریڈر کی ریپرزنٹیشن فطری طور پہ اس کے علاقائی, اور علاقائی کے بعد پروونشل, اور پروونشل کے بعد فیڈرل لیجسلیٹرز ہوتے ہیں, وہ اس کے انٹرسٹ سیف گارڈ کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کرتی ہے اپنے ایک پرٹیکولر ریپرزنٹیٹیو ووٹ بیس کے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ریسنٹ فنامنا ہے, لیکن وہ بھی ایک مارف ہوتے ہوتے ایک طرح کے ووٹر بیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس سے بہتر ریپرزنٹیشن 22 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر بائی وے آف ایکسیپشن یا بائی وے آف ٹیکنوکریسی نہیں, اسی سسٹم کے اندر میری نظر میں. میں موہد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور جب بھی ان کو سننے کا موقع ملتا ہے تو ہمیشہ سیکھنے کا بھی ساتھ ہی ساتھ موقع ملتا ہے. بات آپ کی درست ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا پارس آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ نے پہلی بات کی کہ آئین کی جو 25 ترامیم ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے, انٹرفیرنس کو روکنے کی وجہ سے ہوئی. تو اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. 1973 کے بعد 2 مارشل لاز آ چکے, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیں کرٹیک کرنی چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیک بنتی ہے, لیکن ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنس پہ بھی اتنی ہی کرٹیک بنتی ہے جتنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بنتی ہے. اور ہمیں یہ اس پرٹیکولر مومنٹ ان ہسٹری کی بات ہم نہیں کر رہے, آج کے بائی الیکشن کل کی سیاست کی بات نہیں کر رہے, ہم آئین کے اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. جب ضیاء الحق صاحب جو پہلی ملٹری انٹرونشن ہے 73 کے آئین کے بعد آئی, جب ضیاء الحق صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تو اس وقت 7 ترامیم ہو چکی تھی. 8th امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب نے آ کے خود انٹروڈیوس کروائی. 11ویں ترمیم واپس پارلیمنٹیرینس نے جو سویلین گورنمنٹ تھی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. مشرف صاحب کے زمانے کے اندر صرف ایک 17ویں ترمیم میجر انیکٹمنٹ ہوئی تھی, 18ویں ترمیم واپس پالیٹیشنس نے تھی.
اگر آپ کل کو گن لیں تو 7 ترامینز ایٹ بیسٹ ایسی ہیں، 6 یا 7 ترامینز 25 میں سے جو ملٹری انٹرونشنز کے درمیان میں ہوں، باقی 19 ترامینز ایسی ہیں جو سویلین ڈیولپمنٹ میں ہوں۔ ان 19 ترامین میں سے 18ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ملٹری پاور کی انڈو کی گئی۔ جو 1990s کی ترمیم ہے، جو آئین کی ترامیم ہوئی، اس کو ضیاء الحق صاحب کو کسی نے انڈو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سب لوگوں نے کہا بڑا اچھا کیا، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ میں مشرف صاحب کے کچھ پیریڈ کو انڈو کیا گیا، ان کے کچھ ایکٹس کو انڈو کیا گیا، ورنہ اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر آئین کی جو ترمیم جو مارشل لاء کے بعد آئی ہے اس کے اندر ایک کلاز آئین میں شامل ہوتا ہے، وہی سب میرے سے بہتر جانتے ہیں، آرٹیکل 270 AA 270 AAA، جس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملٹری پیریڈ کے ایکشنز کو پروٹیکشن دی جائے۔ تو یہ کہنا کہ میں اس بات سے بصد احترام بھی نہیں کرتا کہ ہماری آئین کے اندر ترامیم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یا زیادہ ترامیم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ملٹری نے کی ہے یا ملٹری کی وجہ سے ہوئی ہے، ہماری آئین کے اندر ترامیم اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے میرے خیال میں وہ ایک ری ایکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے جو بنگلہ دیش کے اور اس سے پہلے کے پیریڈ کے ری ایکشن میں لکھا گیا۔ پچھلے 50 سال میں ہم نے اس ری ایکٹیو کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے we made a lot of amendments to it. Now, and that's an okay thing. We should continue to talk about the Constitution in terms of its amendments. It's not important whether the amendments were done to undo the military periods or they were done to think of new structures going forward. Either way, it's a good thing. We should talk about and revisit our Constitution every day. If it was up to me, all the people would get up in the morning and read the Constitution and think about what they want to change about it, and we'll have a discussion for the rest of the day about how we can make it better. Now, the second part, from a systematic purpose, جو ابھی وہی صاحب نے بات کی، بات درست ہے کہ آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر سسٹم یہی ہے کہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ اصل میں پولیٹیشنز نہیں ہیں، وہ آپ ہیں۔ کیونکہ ہم 220 ملین لوگوں کو پارلیمان میں بلا کے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹنگ نہیں کروا سکتے کسی بھی چیز کے اوپر، تو ہم پہلے سے 342 لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر جو بھی ان کی آواز پارلیمان میں ہو، ڈیموکریسی کی ایزمپشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے حلقے سے ووٹ کر کے آئے ہیں تو وہ پارلیمان میں بھی جو ووٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز پہ ووٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی کی ایزمپشن، یہ ڈیموکریسی کی ایزمپشن سسٹمیٹکلی درست ہے، ہونی بھی ایسے چاہیے، ساری دنیا میں ایسی ہوتی ہے۔ لیکن میں اور پلیز بی آنیسٹ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ملک کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر لاہور سے، لیکن ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ آپ کی آواز ہے، کہ پارلیمان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی آواز ہے، کہ آپ کی کنسٹیچوئنسی کی آواز، آپ کے لوگوں کی آواز، آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز پارلیمان کے اندر کرتے ہیں؟ دیکھیے سسٹمیٹکلی موئی صاحب نے درست فرمایا، اس سے بہتر سسٹم نہیں ہے۔ آپ ہر علاقے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، آپ کہیں یہ 1 لاکھ بندہ ہے، یہ اپنا ایک الیکشن کے تھرو اپنا ایک ریپرزینٹیو نامنیٹ کرے گا، وہ ریپرزینٹیو پارلیمان میں جائے گا اور اس 1 لاکھ بندے کو ریپرزینٹ کرے گا۔ سسٹمیٹکلی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیونکہ ہماری پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں جو پارلیمان کے اندر ہوتی ہے اور کنسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کے اندر جو پارلیمان سے باہر ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ جو آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے، جس کو آپ نے اپنے حلقے سے اپنی مرضی سے ووٹ کیا، وہ ہر دفعہ آپ کی اپینین کو، آپ کی کنسٹیچوئنسی کو، آپ کی ویلیو سسٹم کو پارلیمان میں ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا۔ اس وجہ سے میرا یہ کہنا تھا کہ آئین کی ڈیبیٹ صرف پارلیمان میں نہیں ہونی چاہیے، آئین کی تبدیلی کی اور آئین کی بہتری کی ڈیبیٹ ہر فورم، ہر کلاس روم، ہر ڈرائنگ روم، ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ اٹس effectively a public constitution, it's not a political constitution. Thank you. I'd like to address a few things that you have stated first. اول تو نمبرز میں I wasn't trying to say کہ فوجیوں نے نمبرز کے مطابق میجورٹی امینڈمنٹس کی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹرونشنزم کی وجہ سے امینڈمنٹس آئی ہیں، ناٹ دا وے یو وڈ سی پروگریشن۔ ریگریشن کی وجہ سے یا تو امینڈمنٹس آئی ہیں، یا ریگریشن کے ڈر سے امینڈمنٹس آئی ہیں، یا پولیٹیکل ریگریشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود غرضی کی امینڈمنٹس آئی ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی امیر المومنین والی۔
اس طرح کی بہت سارے آئین کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نارملی ایک پروسیس آف سوشل کانٹریکٹنگ کے اندر ہکپ سمجھی جاتی ہیں, پروگریشن نہیں سمجھی جاتی. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ سب کو ریپرزینٹ ڈبیٹ پارلیمان میں اس لیے آپ کو اپنے عام ڈے بائی ڈے کاموں کے ریفلیکٹو نہیں لگتی, کیونکہ آپ کے ڈے بائی ڈے کام پارلیمان کے کرنے کے نہیں ہیں, آپ کے مقامی حکومت کے کرنے کے ہیں. جس کو غیر فعال چھوڑا ہوا ہے پارلیمان کے ان لوگوں نے جن کی پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں ایک ایلیفنٹ ان دا روم کی وجہ سے, جو کہ ان الیکٹڈ ہیں, تو وہ پھر اپنی پاور کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ڈیسپریٹ چیزیں کرتی ہیں. وہ ڈیسپریٹ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مقامی حکومت جو کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ہے, جہاں پہ آپ کے واقعتاً جو یومیہ مسائل ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے, پانی کے اوپر, بجلی کے اوپر, ایندھن کے اوپر, گیس کے اوپر, سوئچ لائنس کے اوپر, ان کو غیر فعال چھوڑا ہوا ہے, یا پھر اگر فعال کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کی امبریلا کے اندر رہیں, در حقیقت آزاد نہ رہیں. آئین کے اندر ان کو فعال کرنے کی فرض موجود ہے, آئین کے اندر ان کو پھر مالی طور پہ, فائنینشیل طور پہ انڈیپینڈنٹ اور تندرست کرنے کا بھی فرض موجود ہے. یہ آئین کی غلطی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی فرض ہے, آئینی ہے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں, وہ ایک آئینی فیلنگ ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ اگر لوکل ریپرزنٹیشن ہو جہاں پہ جس کے نیچے کی بھی ایک سطح پہ بنتی ہے پڑھے لکھے معاشروں میں, جو کہ بالکل فنڈامنٹل بلاک آف گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اسکول بورڈ. کہ جن علاقوں میں پبلک اسکولز ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن اس محلے کے والدین ان کے بورڈس پہ بیٹھ کے کریں کہ وہاں پہ نصاب کیا پڑھانا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو ڈے بائی ڈے کے مسائل ہیں ان کو کس طرح ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر آتی ہے وہ مقامی حکومت جہاں کے علاقے کا کاؤنسلر ہوتا ہے, جو کہ آپ کی گلیوں کے محلوں کے مسائل جانتا ہے, ڈے بائی ڈے ان کی ایڈریسل ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے جیسے سسٹم کے اندر ایک پروونشل حکومت آتی ہے جس کا ڈے بائی ڈے مسائل کا حل نہیں بلکہ مالیاتی نظام اور اوور آل میڈیم ٹو لانگر ٹرم پلاننگ کے اندر فوکس ہونا اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو وفاقی نظام ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں غیر ضروری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد 5-6 منسٹریز کے علاوہ ان کا کام یہ باقی چیزوں کے اندر ڈپلیسٹس ہے اور ریپیٹیو ہے, لیکن ان کا کام جو ہے وہ لانگر ٹرم نیریٹو بلڈنگ اینڈ سیکورٹی اینڈ دا فائنینشیل انٹیگریٹی اینڈ دا انٹرنیشنل پاسچرنگ آف دا اسٹیٹ تک ہی محدود ہوتا ہے. ایک پوائنٹ پہ میں ختم کرنا چاہوں گا جو ساتھ صاحب نے جو بات شروع کی تھی, اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ویری کائنڈ ورڈس, کہ یہ کہہ دینا کہ فوج از ٹو بلیم لیکن باقی انسٹیٹیوشنز بھی ٹو بلیم ہے, بصد احترام یہ انفیئر ہے. ایک طرح کی بار بار ملٹری ان الیکٹڈ ان کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی وجہ سے باقی سارے ادارے اپاہج ہیں. اس انٹرونشن کو اگر آپ راستے سے نکال دیں تو یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک جج صاحب اثر خود غیر جمہوری کام کرتے یا ایک ایف آئی اے اثر خود ایک غیر ضروری کام کرتی. تو لہٰذا مسائل کی جڑ ایک ہی اوور ریچ ہے اور بار بار اوور ریچ ہے, اور باقی جو مسائل ہیں اگر جوڈیشری کمزور ہے تو وہ اس تک واپس بات براہ راست جاتی ہے کہ اس لیے کمزور ہے, اس لیے کہ آئین کو کمزور رکھا گیا ہے یا کیا گیا ہے, اور وہ ججز جو ہیں وہ خود غرضی پر سوچنے پر مجبور ہیں. اگر پولیٹیکل گراس روٹس نہیں ہیں تو وہ بھی بات وہیں پہ واپس جاتی ہے کہ ان گراس روٹس کو کاٹ کر غیر آئینی عزائم پورے کرنے کے لیے بار بار استعمال کیا گیا ہے اور خود غرضی میں استعمال کیا گیا ہے. تو پاکستان کا نام تو ہمیشہ ایکسکیوز کے طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر یہ نہیں کیا جاتا تو اس کی مثالیں پھر ہمارے لیفٹ رائٹ اور اس پوری دنیا میں موجود ہیں. یہ کوئی مجھے فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنلزم سے رول ہوتا ہے, اور کانسٹیٹیوشنلزم کا رول کا ایک بیسک فیسٹ یہ ہے کہ آپ ریپرزنٹیشن فیل کریں, اور آپ اس وقت ریپرزنٹیشن جس طرح ساتھ ساتھ نے آپ لوگوں سے پوچھا اور آپ کی طرف سے ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آئی, مطلب ان سے اتفاق کیا آپ لوگوں نے کہ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے یہ پارلیمنٹیرینس, تو یہ وہ پارلیمنٹیرینس ایک غیر آئینی عمل کر رہے ہیں کہ آپ کی جہاں ریپرزنٹیشن ہے مقامی سطح پر اس کو پورا نہیں کر رہے اور وہاں پر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ریفلیکٹیو ہے ہمارے انکانسٹیٹیوشنل رول کا, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی خرابی کی ریفلیکشن نہیں ہے. تھینک یو. دیکھیے آپ نے جو بات کی بات درست ہے. ہم اور میں آج کل جن لوگوں نے مجھے کبھی ٹیلی ویژن پہ سنا ہو یا اخبار میں تو پڑھا ہو تو آپ اس بات کو آپ شاید ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم تمام لوگ کا حساب ہم سب فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ زیادہ کچھ کم ہم سب جو معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب فوج کے مختلف اوقات میں ناقد ہیں.
آج کل تو میری والدہ جو ہے وہ ہر وقت ہی مجھے یہ بتاتی رہتی ہیں کہ یہ فوجی کام ٹھیک نہیں کرتے. جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, وہ پہلے پرو فوج تھے, آج کل ہم نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن پاکستان فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح نون لیگ کے سپورٹرز بھی ماضی میں کسی وقت حق میں بات کرتے تھے, آپ خلاف کرتے ہیں, کئی پیپلز پارٹی حق میں کرتی تھی, خلاف کرتی ہے. یہ بات درست ہے کہ فوج کے پاکستان کے اندر آئینی اسٹرکچر کے اوپر اور رول پہ تنقید ہونی چاہیے, بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ برحق بات ہے کیونکہ جمہوریت کے تسلسل کو اس میں روکا. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے تمام مسئلے فوج سے ایمانیٹ کرتے ہیں, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ کہنا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر کے مسئلے بھی زیادہ فوج سے ایمانیٹ کرتے ہیں, میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا. ابھی جو موئی صاحب نے فرمایا کہ, اور بات درست ہے کہ پارلیمان کا یہ کام نہیں ہے, ان کا یہ کہنا تھا, if I understand your argument correctly, اگر میں غلطی کروں تو please correct me, but جو موئی صاحب کا argument تھا, if I understood it correctly, was the following. He said it's not the job of the parliamentarians to do your local governance. آپ ان کا کام ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں, پالیسی میکنگ کریں, اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, جو بلدیاتی نظام قائم ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ آپ کو وہ فیل کروائے کہ آپ واقعی ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, آپ کی آواز سنی جا رہی ہے, آپ کے لوکل کام ہو رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. دوسری بات جو موئی صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ فوج کی وجہ سے یا انٹرونشنز کی وجہ سے اس لوکل سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا, اور اس وجہ سے ہم اس سچویشن میں. میں اس بات سے, سیکنڈ بات سے ایگری نہیں کرتا. اس کی دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے اندر صرف 2 دفعہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پراپرلی امپلیمنٹ ہوا ہے. ایک دفعہ ایوب خان نے کیا تھا, ایک دفعہ مشرف صاحب نے. جتنی دفعہ بھی سویلین گورنمنٹس آئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے اوور آل اسٹیٹ کی اسٹرکچر کے اندر, جس میں لینڈ ریفارمس بھی تھے, جس میں نیشنلائزیشن بھی تھی, اس میں لوکل گورنمنٹ کا بھی قانون تھا, لیکن وہ کبھی بھی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. 1990s کے اندر لوکل گورنمنٹ کا قانون موجود تھا, 4 میں سے 3 پروونسز کے اندر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے اندر ہم نے آرٹیکل 140 الف پارلیمان نے, فوج نہیں پارلیمان نے ہمارے آئین کے اندر ڈالا, کہا مینڈیٹری ہے, آپشن نہیں ہے, مینڈیٹری ہے کہ ہر صوبائی حکومت پروونشل, فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو, 3 الفاظ آئین میں لکھے ہوئے, پروونشل, فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو پاور کو ڈیوالو کرے گی لوکل گورنمنٹ تک. اس کے بعد سے 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی. اس کے بعد سے اب ہم 2023 کے شروع میں آنے والے ہیں, 13 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں جس ٹائم پیریڈ پہ لوکل گورنمنٹ کا قانون بنا اور الیکشن ہوئے, سویلین گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, جسٹس جواد اسفاجہ صاحب کے آرڈر کے اوپر وہ الیکشن ہوئے, آرڈر پہ قانون سازی ہوئی. باقی کے جو گورنمنٹس ہیں, اور موئی صاحب سندھ سے آئے ہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو سندھ میں کورٹ کمانڈر کراچی میں تو نہیں روکا تھا, وہ آرمی چیف نے تو نہیں کہا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہ بنائیں, یہ پولیٹیشنس نے خود کیا ہوا ہے. تو ہمیں فوج کی تنقید کرنی چاہیے کیونکہ فوج نے ہمارے ریاست میں بڑے مسئلے کریٹ کیے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ فوج کی وجہ سے ہمارے سویلین اسٹرکچر چل نہیں رہا, میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں فوج پہ تنقید بھی کر رہا ہوں, سویلین اسٹرکچر پہ بھی بات کر رہا ہوں, نہ مجھے فوج نے یہاں آنے سے روکا, نہ اس وقت روک رہی ہے, نہ بعد میں بات کرے گی. ہماری ریاست کی طرف سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, ہم ان زیادتیوں کے خلاف ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ریاست کے زیادتیوں کے پیچھے چھپ کے ہم سویلین سائڈ کو, جن کا کام ہے کہ وہ آپ کے میرے مسائل سالو کریں, ہم ان کو بلینکٹ امیونٹی دے دیں گے کیونکہ ان کے 50 میں سے 25 سال جو ہے وہ ان کی حکومت نہیں تھی, میں اس آرگومنٹ سے اگری نہیں کرتا. صاحب پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ میرے جواب جو ہیں وہ اس بات سے ہینڈی کیپڈ ہیں کہ جس طرح میں سیشن کے لیے آپ نے درست فرمایا سندھ سے آیا ہوں, میری کوشش یہ ہے کہ اس سیشن کے بعد بھی میں سندھ ہی جاؤں, اس ملک کی اور آپ نے کہا کہ آپ کو آنے سے روکا نہیں گیا ہے, بالکل درست ہے, لیکن یہ اس کی شک کی بھی گنجائش میں اپنے لیے نہیں پیدا کرنا چاہتا. اور کیا پاسبلٹی ہے, وہی سب میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کورٹ کمانڈر کے خلاف بات کریں, آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, اور اگر آپ شرجیل میمن کے خلاف بات کریں تو سندھ میں آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, اس میں دونوں میں سے کس کی پاسبلٹی زیادہ ہے؟
سر جو پہلی والی ہے نا اس کو میں ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا, اور جو دوسری والی ہے اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ ریئل پاور لائز پہلی والی ٹیسٹ میں. دیکھیے ہمارے ملک میں ایک چیز ہے جو بات یہ نہیں ہے کہ فوج ورسز نیشن, اور یہ بہت بہت پرابلمٹک اس لیے بھی ہوتا ہے, اس لیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ شجاعت کا کام ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. اسٹیٹ بلڈنگ کے اندر سب سے مشکل کام ہوتا ہے اسٹیٹ کو سیکورٹی دینا, خاص طور پہ ایسے وقت پہ کہ جہاں جنگیں ہوں, ارد گرد ہاسٹیلٹی ہو, دہشت گردی ہو, تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے بہادری دکھانا. اور بہادری کا کام جو ہے وہ پولیس کرتی ہے, رینجرز کرتے ہیں, کنسٹیبلریز کرتی ہیں, اور سب سے اول فوج کرتی ہے. تو جو جس کا کام ہے اس کام, اور وہ کام مسلسل کرتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں. Our bravest sons and daughters go out and do the hardest things for this country. تو اس چیز کو لمپ ان کر دینا کچھ لوگوں کے غیر آئینی اقدام سے وہ ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. تو پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح نان کامبیٹ اور نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور بجٹس کے بارے میں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کی تنقید کرتے ہیں, لینڈ کروزرز کی, ایکرز اور گولف کورسز کی, اور اس کی بات نہیں کرتے کہ یہ مسائل کی, کہ یہ مسائل برا ہے, یہ گنز کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اسی طرح جب فوج کی بات ہو رہی ہو تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the people that do the job of the army. You are talking about the people that use the shoulder of the army to do things that isn't the job of the military, to do things that are political, to do things that are administrative, to do things that involve social engineering, that all around the world is not the job of those people. اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ لوگ اگر اتنے ہی طاقتور ہوتے اور بیوروکریٹس ہوتے تو شاید وہ اس وقت بھی انٹروین کر رہے ہوتے, یا اتنے پاورفل ہوتے اور پولیٹیشینز ہوتے تو شاید وہ بھی سوشل کانٹریکٹ کو اس طرح رد کر رہے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے پاورفل لوگ ہیں یہ روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ ہماری فوج سے ہی آئے ہیں, اور فوج کے سینئر رینک سے آئے ہیں. تو یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. اچھا دوسری بات, اب سوری اگر میں ٹائم چڑھا دے رہا ہوں, دوسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایگزامپل دیا آپ نے کہ مقامی حکومتیں اس ملک کو دیں تو 2 فوجی عاملوں نے دی. اب یہاں پہ نیت کی بات بہت ضروری ہے, اور وہ نیت کی بات اگر ہم کریں گے تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ آج سیاسی جماعتیں کیوں نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے آپ سب لوگ ایلینیٹڈ ہیں. دونوں بدنیت ہیں. فوجیوں نے اس لیے دی تاکہ جو مڈل سطح کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو کمزور کیا جائے اور ایک نئی نان پارٹی بیسس لیڈرشپ کو سامنے لایا جا سکے. بدنیت تھے پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز جو کہ عوام الناس کی ریپرزنٹیشن تھیں, جو کہ سب سے زیادہ ووٹس لے کے سامنے آئی تھیں, ان کو ڈپرائیو کرنا تھا. اسی طرح آج سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے, کیونکہ وہ اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنی مشکلوں سے یا انہوں نے اتنی کمپرومائزز کر کے, بائی دا وے کمپرومائزز بھی انہوں نے جن سے کیے ہیں انہیں سے ان کو ڈر ہے, یہ کمپرومائزز کر کے وہ جب سامنے آئے ہیں تو وہ اپنے پاور بیس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ جب مقامی نظام آئے گا یا جب ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز سامنے آئیں گی, جو کہ ان لوگوں نے فعال نہیں کیے ہیں, حالانکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں, لیکن نہیں کیے کیونکہ وہ بھی یہ خاندانی گروپس نہیں چھوڑنا چاہتے, یہ کنسالیڈیشن آف پاور نہیں چھوڑنا چاہتے, تو وہ بھی بدنیت ہے. تو لوگ بٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لوکل گورنمنٹ اگر آج وہ آپ کو ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پاور کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے, تو کل آپ کو ملی بھی صرف اس لیے تھی, اس لیے ان کی پاور کو ڈائلیوٹ کرنے کی خواہش کوئی رکھتا تھا, اس لیے نہیں ملی تھی, اس لیے آپ کی ریپرزنٹیشن اہم سمجھی جائے. تھینک یو. دیکھیے وہی صاحب کی بات بالکل درست ہے. ہمیں اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ فوج کے ہماری ریاست کے کانسٹیٹیوشنل کیریکٹر کے اندر جو رول رہا ہے اس پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, آج بھی کریں گے, آئندہ بھی کریں گے, اگر انہوں نے آئندہ بھی اسی طرح کا اپنا رویہ برقرار رکھا جو ہماری دعا ہے کہ نہ رکھے. سوال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے خیال میں, بس سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی, ہر ملک بائی دا وے پاکستان میں ہمارا ایک سسٹم ہے جو ہم نے باہر سے افیکٹولی امپورٹ کیا تھا. ہمارا کانسٹیٹیوشن فریم ورک, ہمارا ڈومیسٹک فریم ورک افیکٹولی نہیں ہے. اس کا اگر آپ موازنہ کریں بھارت سے, برٹن سے, آسٹریلیا سے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر ہم نے شکیں دوسرے آئین سے کاپی کر کے ایک آدھ الفاظ اوپر نیچے کر کے ہم نے اپنا ایک آئین کا اسٹرکچر بنایا. اگر آپ 1973 سے پہلے چلے جائیں تو جتنے ڈومیسٹک اسٹرکچرز اور موہنجوداڑو کے وقت سے اس خطہ ارض پہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ لوگ کسی نہ کسی طریقے رہ رہے ہیں, کبھی برٹش راج میں, کبھی مغلوں کے ساتھ, تو کبھی جمہوریت میں. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں.
کہ 1947 سے پہلے افیکٹولی یا برٹش راج سے پہلے یہاں پہ پارلیمان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اس خطے میں پارلیمان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پھر بھی ایک جوڈیشری چلتی تھی, آمریت تھی, مختلف چیزیں تھیں, ایک جوڈیشری چلتی تھی, ایک سسٹم چلتا تھا. ہمارے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں, آپ ایران کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایران سے آگے بھارت کو چھوڑ کے آپ اگر ایسٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو یہاں سے لے کے ایجپٹ تک جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا سسٹم خود تشکیل دیا. کہا کہ ہماری جو کلچرل ریالٹیز ہیں ہم ان کی بیسس پہ سسٹمس کو بنائیں گے. فار ایگزامپل ہماری کلچرل ریالٹی ہے اور اس سے ہمیں اچھی ہے, بری ہے, خراب ہے, نہیں ہونی چاہیے, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ والد صاحب جب تو بات کر دینا گھر میں تو اس کے آگے کوئی نہیں بولتا. یہ بات درست ہے فار موسٹ پارٹ. میں آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی؟ یس, نو کائنڈ. میرے والد صاحب موسٹ انریزنبل بات بھی کر جائے گا. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی بابا جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ ریالٹی دیگر کلچرز میں کچھ بہت سے ایسے کلچرز ہیں جن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ اگر آگے سے بندہ کہنا کہ یار یہ حدیث ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار, اب اس کے اوپر آگے کیا بات ہو سکتی ہے. ہماری کچھ کلچرل ریالٹیز ہیں. ہماری کلچرل ریالٹی ہے کہ سندھ کا جو پسماندہ علاقہ ہے وہ اپنے وڈیرے کے خلاف بات نہیں کرتا, وہ ڈر سے نہیں کرتا, وہ اٹھ جانے کی وجہ سے نہیں کرتا, وہ اپنی روایات کی وجہ سے نہیں کرتا. یہ ہماری کلچرل ریالٹی ہے. میں پنجاب سے میرا تعلق ہے, میری ایک کاسٹ ہے, شیخ اوپرا سے میرا تعلق ہے. ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی جٹ ہے, وہ جتنا بھی خراب ہو جائے ہم جا کے اس کو سمجھاتے ہیں اگلی باری تو خراب نہ ہوئی, لیکن جٹ ہی ووٹ کر دے رہے, راجپوت نہیں ووٹ کر دے رہے. ہماری ایک کلچرل ریالٹی ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو دنیا کی باقی سسٹمز کی طرح ہمیں اپنے سسٹم کو اس طرح تشکیل دینا چاہیے کہ ہم اپنی کلچرل ریالٹی میں, امریکہ کی کلچرل ریالٹی میں نہیں, انگلینڈ کی کلچرل ریالٹی میں نہیں, اپنی کلچرل ریالٹی میں انصاف فراہم کر سکتے ہو لوگوں کو اپنے جسٹس سسٹم کے تھرو. اور پارلیمان یا جمہوریت یا جو آپ کا گورننس اسٹرکچر ہے اس کے تھرو آپ کو تعلیم ملے, آپ کو پانی ملے, بجلی ملے, پولیس ملے, دیگر جو اسٹیٹ کی سروسز کے اسٹرکچرس ہیں وہ ملے. ہمیں 10 میں سے 10 نمبر ایمنسٹی انٹرنیشنل سے نہیں چاہیے. اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا خیال ہے کہ ایران کا سسٹم ٹھیک نہیں چلتا تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کین گو فش بیسکلی, بیکاز ایران ایک اپنا سسٹم چلا رہا ہے. ہم نے 73 کے آئین کے اندر ایک سسٹم امپورٹ کر دیا. ہمارا جوڈیشل پرنسپلز بھی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ڈیموکریٹک پرنسپلز بھی امپورٹنٹ ہیں. ہم نے ریکنسٹرکشن اور اسلامک تھاٹ اقبال کی نہیں پڑھی کہ اس کے اندر بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر کا ماڈل موجود ہے کہ ریاست کیسی چلنی چاہیے. ہم نے اے وی ڈائسی اور الیور ویلڈر ہومز پڑھ کے اپنا ایک سسٹم بنا لیا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ سسٹم نہیں چل رہا, وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس کو آپ جیسے بھی کہیں, آپ کہیں ساتھ والے کی غلطی ہے, شاید ہمارا سسٹم اس لیے نہیں ڈیلیور کر پا رہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر فوج کا ایک رول ہے, ایک کردار ہے جو کہ دیگر سوسائٹیز میں فار ایگزامپل نہیں ہوتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, پولیس والا باہر آپ کو روکتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی ایسے کریں کہ یہ اشارہ نہ کریں یا کوئی اور بات. ہم کہتے ہیں کہ پولیس والے کو کیا پتا, یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا, ہم اس سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں. آپ کو مری کا انسیڈنٹ یاد ہوگا, جب مری میں ایک ٹریجڈی ہوئی, بہت زیادہ برف باری ہو گئی, لوگ برف میں بچوں کی شہادتیں ہو گئیں, تو پولیس جو اسلام آباد پولیس جو تھی, جو مری جانے سے لوگوں کو روک رہی تھی, اس کے ساتھ لوگوں نے لڑائی کرنی شروع کر دی. کہ آپ کو کیا پتہ ہے, ہم تو جانا چاہتے ہیں, میں تو آیا ہوا ہوں گوادر سے, میں نے تو مری جانا ہے. لوگوں نے پولیس سے لڑائی کر لی, پولیس روکتی رہی کہ اوپر رش آپ نہ جائیں, لوگوں نے لڑائی کر لی, اوپر چلے گئے, جانا شروع کر دیا. ایف سی کی گارڈ کھڑی کی, ساتھ رینجرز کے 2 بندے کھڑے کیے, لوگوں نے کہا ہمارے آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی, ہم نہیں لڑنا چاہتے. اچھا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم ڈرتے ہیں ان کی گولی سے, ہو سکتا ہے ڈرتے ہوں, لیکن ایک عزت کی بھی ایک ہماری کلچرل ریالٹی ہے جس میں ہم ایم پی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے, ہم پولیس کے کانسٹیبل کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں. ہماری کلچرل ریالٹیز ہیں. ہم کوئی سینئر آ جائے, کوئی بڑا آ جائے, تو ابھی یہاں پہ آ جائے ایک سینئر وکیل تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی جج آ جائے کھڑے ہو جاتے ہیں. امریکہ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں اپنا سسٹم اپنی کلچرل ریالٹیز کے مطابق بنانا چاہیے. یہ کہنا کہ
ایک ایسا سسٹم جو ہم نے امپورٹ کر لیا ہے, افیکٹولی ہمارا سسٹم امپورٹڈ ہے, کہ ہم نے ایک سسٹم امپورٹ کر لیا ہے, وہ نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ فوج کی وجہ سے نہیں چل رہا, وہ جوڈیشری کی وجہ سے نہیں چل رہا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا قصور ہے, آپ کا, میرا, فوج کا, جوڈیشری کا, سیاستدانوں کا, لیکن اس قصور کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا سسٹم اس طرح چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا. فار ایگزامپل کسی بھی سسٹم کے, اور میں مان سکتا ہوں تھوڑا میں نے وقت اس جواب میں زیادہ لیا, بٹ آئی کنکلوڈ ٹو سے, کسی بھی سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے کیا وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے. آپ کے پاس جمہوریت کے سسٹم میں 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ کیا جوڈیشری انصاف کر رہی ہے, کیا ہماری جوڈیشری آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کر رہی ہے؟ کیا ایگزیکٹو یعنی کہ جو ہمارا گورننس اسٹرکچر ہے, جس کا کام ہے کہ وہ تعلیم فراہم کرے, صحت فراہم کرے, سڑکیں فراہم کرے, پانی فراہم کرے, بجلی فراہم کرے, کیا وہ آپ کو فراہم کر رہا ہے پاکستان کے تھرو؟ اور اس میں تیسرا پارٹ پارلیمان, ایک جوڈیشری, ایک ایگزیکٹو, تیسرا پارٹ لیجسلیشن. کیا آپ کے خیال میں پارلیمان کے اندر روز اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ پبلک کے بینیفٹ میں کیا ہمیں کیا لیجسلیشن کرنی چاہیے؟ اگر تینوں چیزوں پہ نو ہے تو ہم کسی ایک گروہ کو یا 2 گروہ کو بلیم کرنے کی بجائے کیوں نہ مل بیٹھ کے اس طرح کے فورمز میں ایک ایسا سسٹم, نیا سسٹم, بہتر سسٹم تشکیل کریں جو ہماری کلچرل ریالٹیز کے بھی قریب ہو, ریلیجس ریالٹیز کے بھی قریب ہو, ہسٹوریکل ریالٹیز کے بھی قریب ہو. یہ کام جب تک اثر نو تھنکنگ نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. جب تک ہم کہتے رہیں گے کہ 80 کے اندر فلانے نے یہ کیا تھا تو 60 میں وہ کیا تھا تو آج صرف میں نے واپس لانا ہے, جب تک یہ کنسرنز رہیں گے, بات وہ صاحب کی بالکل درست ہے کہ یہ ہمارے ریئل کنسرنز ہیں. لیکن آپ اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس اور ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے انگلینڈ کا سسٹم اپنے اندر انکلوڈ کر کے چلانے کی کوشش کی, وہ نہیں چلا, وہ اس وقت بھی نہیں چل رہا. مہربانی کر کے جب آپ اپنی کلاس رومس میں اپنے کمروں میں واپس جائیں گے, ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی سسٹم نہ ہو تو وہ کیا سسٹم ہے جو آپ بنائیں گے یا آپ کے خیال میں چلے گا. جب ہم اس بات پہ بحث کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دیگر ہماری ڈویژنس جو ہے وہ سبسائڈ کر سکیں گے. دنیا کا ہر آئین ایک دوسرے سے بورو کرتا ہے, جو پہلے آیا اس کے اندر سے خامیاں نکالتا ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ 72 کا, اس نے جو 60s کے اندر ہمارا آئین آیا تھا اس سے بورو کیا, اس سے پہلے 47 کے, 48, 49 کی, 52 کی کوششوں سے بورو کیا, اس سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے بورو کیا, اس سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 سے بورو کیا. چلتے چلتے جب بہادر شاہ ظفر II کو ہٹایا تھا, اس کے بعد جو انڈیا کا پہلا گورننس آف انڈیا ایکٹ برٹش پارلیمنٹ لائی تھی اس سے فالو کیا. یہ ایک ہسٹری ہے, لیکن ہم نے وہی باتیں فالو نہیں کی جو آج ہمارے آئین کے اندر پروونشل ریلیشن شپس لکھی ہیں, جو پروونشل توازن لکھے ہیں وہ ہم نے طے کیے. جو ہمارے آئین کے اندر طریقہ حکمرانی اور 3 tiers آف گورنمنٹ لکھی ہیں وہ ہم نے طے کی. جو آئین کے اندر لیجسلیٹو لسٹس تھیں اور اب ایک جو بچی ہے وہ ہم نے طے کی ہیں, جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ پروونس اور صوبے اور وفاق کے بیچ میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. اب رہی بات ایک ایبسٹریکٹ بات کی کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے, سسٹم تو آئین کے اندر بہت ہی اسکیلیٹل ہے اور وہ سمپلسٹک ہے کہ دیر ول بی ڈگنیٹی آف مین. اچھا, ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 2A کے تحت اسلام کا جو حوالہ ہے اور جو اسلام ہماری آئین کی روح ہے وہ بھی ہم نے طے کیا آبجیکٹو ریزولوشن میں. یہ چیزیں ساری ہم نے ڈالی ہیں اور ہم نے پھر ایک اینڈ ڈاکیومنٹ بنائی ہے جو ٹھیک ہے باقی سب لوگوں کی طرح لگتی ہے, کیونکہ باقی سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہر انسان برابر ہو, باقی سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ڈگنیٹی آف مین ہو, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہو. باقی جو ممالک جمہوری ہیں وہ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور اچھی ہیں. رہی بات کلچرل ریپرزنٹیشن کی, اور میں اس پہ اور بھی ٹائم لے سکتا ہوں لیکن گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ, اور مجھے دوسری چیز ذرا دلچسپ لگی اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں زیادہ, کہ ہر چیز کے اندر آئین ترمیم نہیں ہوتا. آئین جو ہے وہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جلد اور کھال اور فلیش جو ہے وہ قوانین چڑھاتے ہیں. تو ہم لوگ تو کرتے ہی صرف کلچرل قوانین ہیں, ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم ابھی جس طرح نکاح نامہ ہونا چاہیے اس کے اوپر پنجاب کے اندر لیجسلیشن ہوئی ہے,
ایک رائٹس آف ٹرانسجینڈرس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے وفاقی سطح پہ. ہم کیونکہ یہ لیجسلیشن پاسبل ہوتی ہے اس لیے لیجسلیشن ہی ہم صرف یہ کرتے ہیں اور لڑتے بھی ہم پھر صرف انہیں باتوں پہ کہ رائٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, نکلام آمنڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سب سے لو ہینگنگ فروٹ کلچر ہوتا ہے اور کلچر پہ ہی ہم لڑتے ہیں اور کلچر کو ہم یا تو کنزرویٹو کر دیتے ہیں یا پھر اور ممالک لبرل کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں لبرل کی طرف ایسے واپس جاتا نہیں ہے اور وہ ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک کنزرویٹزم کی طرف اگر بالعموم جا رہی ہے تو ہمارے قوانین بھی ان سے کیچ اپ کر رہے ہیں. دیٹ از ہاؤ اٹ از. لیکن یہ جو والد صاحب والی مثال دی تھی ساتھ ساتھ میں, میں اس سے اگر ایک کلیریفیکیشن دیتے ہوئے ڈس ایگری کرنا چاہوں کہ دیکھیے کلچر اور پاور دو فرق چیزیں. طاقت کو رواج کہنا, اچھا پہلے تو اس ملک میں مسئلہ کیوں ہے آپ لوگوں کی سنی کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ اشرافیہ کا ایک ملی بھگت ہے. کچھ ان میں سے انڈسٹریلسٹ ہیں, کچھ ان میں سے جنرل ہیں, کچھ ان میں سے پالیٹیشنز ہیں. ان کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس ملک کی کشتی ڈوب رہی ہے تو ڈوبتی رہے, لیکن اس کے سب سے اوپر ٹیئر پہ ایئر کنڈیشنر بھی چلنا چاہیے اور کھانا بھی دستیاب ہونا چاہیے اور وہ سب وہاں رہیں گے. اور یہ ان کا فیصلہ ہے اور یہ اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک ایلیٹ کیپچر کا وکٹم ہے اور رہے گا ان دا فورسیبل فیوچر. یہ میوزیکل چیئرز چلتی رہیں یا نہ چلتی رہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے, یہ کلچر کا مسئلہ نہیں ہے. میں کلچر پہ واپس آتا ہوں ایز بیسٹ ایز آئی کین کہ پاور جہاں کلچر کہلائی جائے تو وہ نہ پروڈکٹیو ہوتی ہے اور نہ پرماننٹ ہوتی ہے. اب مثال ایران کی ہے. ایران کے اندر اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں خواتین کی طرف سے خاص طور پہ, وہ اس لیے نہیں ہو رہے اس لیے کہ وہ خواتین کا کلچر فرق ہو گیا ہے اوور نائٹ. وہ اس لیے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر کلچر کے نام پہ, طاقت کے زور پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. وہ ریسٹرکشنز کے خلاف اب عوام اٹھ رہی ہے, جتنی بھی اٹھ رہی ہے, کم اٹھ رہی ہے, زیادہ اٹھ رہی ہے, لیکن اٹھ رہی ہے. لیکن ان کو جو یہ قوانین رکھے گئے تھے ان کے اوپر, وہ آن دا بیسس آف کلچر رکھے گئے تھے. اچھا ایک اور جو ڈائریکٹلی جو براہ راست مثال تھی والد صاحب کی, ایک گھر کے اندر اگر ایک والد صاحب کچھ کہہ دیں اور اس کو پھر سننا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ تفریق کرنا ضروری ہے کہ اتنا اس کا کون سا حصہ اس لیے سننا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ ورنہ آپ کے پاس گھر نہیں بچے گا اور آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ یہ چیزیں برداشت اپنے آپ سے نہیں کر سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور کتنا اس لیے کرنا ضروری ہے اس لیے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اور کتنا اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس کی کانسیکوینسز انپلیزنٹ ہیں. اب اس کی اگر میں نے جو ایک پچھلے 5 منٹ میں مثال سوچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو پاور بیس سچویشن ہے. اس کا فیصلہ آپ پھر آپس میں کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کو اگر میں سپورٹ نہیں کروں تو میرے لیے کانسیکوینسز کیا ہیں, اور اگر ریاست آپ کو کانسیکوینسز سے بچاتی نہیں ہے تو شاید آپ اس فیصلے کے ساتھ چلیں, شاید آپ لائلٹی کے ساتھ چلیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ بھی دوسرا ایک اینگل ہے. لیکن اگر آپ کے والد صاحب کہیں کہ دنیا ساکن ہے, کیونکہ میں نے ایک مولانا صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا تھا دنیا ساکن ہے, تو اس پوائنٹ پہ آپ اگر اگری کریں گے اپنے والد صاحب سے تو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف آپ ان سے اگری کر رہے ہوں گے. اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ اگری کریں یا نہ کریں, لیکن وہ اگریمنٹ کے اندر کلچر سے بہت زیادہ پاور اینڈ پیٹریارکی کا اثر ہوگا, اور یہ بھی کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنے والدین سے جب وہ لاجیکلی بالکل غلط کہہ رہے تھے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, تقریباً ہر کوئی کرے گا, میم آپ کی مشکلوں سے ہاتھ کھڑا کریں گے کیونکہ, لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ کیا یہ ہم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ ہمارا سسٹم بوروڈ نہیں ہے, کیا وہ ٹھیک تھے؟ اب میں ہم سسٹم کے اوپر میں گزارش کروں, یہ ٹھیک اس کے اندر کون تھا؟ دیکھیے ہمارا قانون کا سسٹم, میں آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی وہ اچک زئی صاحب کی جنہوں نے کوئٹہ کے اندر ایک پولیس کے کانسٹیبل کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کے نیچے دیکھ کے اپنی جیپ کے نیچے دیکھ کے مار, یاد ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بریت کس بات کے اوپر ہوئی؟ ان کی بریت ہوئی, باعث بریت ہوئی عدالت سے اس بات پہ کہ ایویڈنس موجود نہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو بھی بریت ہوئی ہے عدالت سے, اس کا جو کرکس ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کوئی صفحہ مثل پہ ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس جو ہیں, اور میں اس کو سیاسی ہم ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی صفحہ مثل پہ ایویڈنس نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس شریف فیملی کے. اب عدالت نے کہہ دیا, کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ شریف فیملی کے نہیں ہے؟
कितने लोगों का शरीफ फैमिली के हैं फील्ड डिपार्टमेंट्स? कानून में और सच में, सिस्टम में और सच में, इज्जत में और सच में तफरीक है। कानून कहता है कि मजीद अख्तरी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बनती। हम सब ने वो वीडियो देखी कि उसने एक बंदे को नीचे दे दिया गाड़ी। कानून कहता है कि उज़ैर बलोच के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उसको रिहा कर दिया जाए। सच में, रियासत में और सच में, आवाम में और कानून में तफरीक है। हम इस सिस्टम को चला सकते हैं, बस पहले भी 70 साल से चला रहे हैं, आइंदा भी चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह हम चला रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये सिस्टम अगर कहें कि ये चल रहा है, या ये इंसाफ फराहम कर रहा है, या ये जमहूरियत है, तो वो ज्यादती होगी लोगों के साथ, ज्यादती नहीं, जुल्म होगा लोगों के साथ। ये कहना कि हमारा सिस्टम जो है वो बॉरोड नहीं है, हमने सिस्टम लिया 1972 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन से, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, उससे पहले हमने 62 के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, उससे पहले 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जिसने इंडिया एक्ट 1935 से लिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, उससे पहले 1917 के अंदर गोरों ने शिकें लिखी गई, वो आज हमारे आइन में मौजूद है। हमने उसके ऊपर थोड़ा सा लिबादा पहना दिया, वो जो लिबादा पहनाया वो लिबादा पूरा फिट नहीं आ रहा। हमने कहा कि ऐसे करेंगे कि गोरों का सिस्टम ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसके ऊपर इस्लाम का लिबादा भी हमें पहना देना चाहिए। तो आइन के अंदर जिस तरह मोहित साहब ने दुरुस्त फरमाया, हमने लिख दिया कि आर्टिकल 2A ये कहता है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हम इंडक्ट करेंगे। अब हमारा आइन पहले से ज्यादा नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 25 हमारे आइन का कहता है कि किसी बंदे के अंदर इस रियासत में तफरीक नहीं होगी जेंडर की बेसिस के ऊपर। कोई बंदा एक दूसरे के साथ तफरीक नहीं कर सकेगा जेंडर की बेसिस पे। इक्वालिटी का आर्टिकल है आर्टिकल 25। हम इस बात से एग्री करते हैं, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यस नो मे बी, जेंडर की बेसिस पे तफरीक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा कानून ये भी कहता है कि बेटी को पुरानी शिकों के मुताबिक विरासत में आधा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, ये किस बात पर तफरीक हो रही है? जेंडर की बेसिस पे। एक लड़का एक लड़की है, औरत का पुरानी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हिस्सा वो टेस्टिमनी के अंदर, फाइनेंशियल टेस्टिमनी के अंदर आधा काउंट होगा कंपेयर टू मैन। ऐसे ही आइन में लिखा हुआ कोई तफरीक नहीं होगी, और उसी आइन में लिखा हुआ कि हम ये भी अप्लाई करेंगे। वजह क्या है कि पहला पार्ट आपने ले लिया गोरों से, दूसरा पार्ट आपने ले लिया ज़ालवाग से। अब उसको मिला के हमने एक सिस्टम बना लिया और कहा कि ये सही चल रहा है। और कहा क्योंकि सही चल रहा है? क्योंकि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी ठीक चल रहा है, मरियम नवाज साहिबा के लिए भी ठीक चल रहा है। वो नहीं चल रहा तो आपके मेरे लिए नहीं चल रहा। तो इस वजह से, सॉरी लास्ट होगा, इस वजह से हमें फौज पे भी तनकीद करनी चाहिए, हमें जुडिशरी पे भी तनकीद करनी चाहिए, हमें सियासतदानों पे भी तनकीद करनी चाहिए, लेकिन इस बात का यकीन रखें कि ना जुडिशरी, ना सियासतदान, जिसको एलीट कैप्चर मोहित साहब ने दुरुस्त फरमाया, ना वो एलीट सियासतदान, ना जुडिशरी, ना फौज इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में उतनी बड़ी स्टेक होल्डर जितने आप। जिस वजह से ये कॉन्वर्सेशंस क्लासरूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, माँ की बेटे की, बाप से बेटी से, बच्चों की माँ से, सिस्टम्स के अंदर, जब तक ये कॉन्वर्सेशंस हमारे ग्रास रूट लेवल्स पे नहीं होगी तो हम 1935 के इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे चलते रहेंगे, जो कि इफेक्टिवली एक मॉडिफाइड वर्जन हमारा। तो आपके ख्याल में क्योंकि आप कहते हैं कि शरई और आर्टिकल 25 में तजाद है, तो उसका रेजोल्यूशन ये है कि आर्टिकल 25 ये ना कहे कि सब बराबर हैं, बल्कि ये कहे कि खातून मर्द की आती है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क के अंदर बाकी इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि हम दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में से कौन सी चीज़ रिटेन करना चाहते हैं। जमहूरियत है ना, मैं आइन के हर शख्स से एग्री नहीं करना चाहता, जमहूरियत है। मैंने वोट किया, हाँ में, किसी और ने वोट किया, ना में, ना वाला वोट जीत गया। मैं कोशिश करूंगा कि अपने गिरदो नवाह के लोगों को रैली करूँ, कहूँ अगली दफा हम सारे जाके हाँ में वोट करेंगे ताकि हमारी मेजॉरिटी ज्यादा हो। जमहूरियत है, जमहूरियत में ये नहीं पॉसिबल कि हर बंदा हर वक्त खुश हो, क्योंकि कुछ माइनॉरिटी होगी, कुछ मेजॉरिटी होगी। पार्लियामान के अंदर भी ऐसी है, सिस्टम्स में भी ऐसी है। लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से है कि हमारी, और बसद एहतराम मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता, कि हमारी इम्पोर्टेड प्रोविजंस आइन की और हमारी डोमेस्टिक प्रोविजंस आइन की कॉन्फ्लिक्ट में है, तो क्यों ना बैठ के इस पे बात कर लें। हम यही रहते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बनाए
جس سسٹم کے اندر کانفلکٹس موجود نہ ہو. یہ کانفلکٹس کی وجہ سے ہمارا سسٹم انجسٹسز پر لاسٹ یہ جو اچکزئی صاحب کی آپ نے مثال دی جس نے پولیس والے کو روک کے چھوٹ کیا, تو وہ بریت کے بعد یہ میرا کلچر اور پاور کی مثال کے اندر بیٹھتا ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. وہ بریت کے بعد جب گھر گیا, اگر آپ فرض کریں کہ وہ ایک والد ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا, دیٹ پولیس مین ہیڈ اٹ کمنگ, اور اس کے بچوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ والد تھا, تو یہ ہمارا کلچر ہے. میں نہیں جانتا کہ قتل کے اوپر بچے کب کس والد کو کہتے ہیں اور والد کس بچوں کو کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. میرا نہیں خیال کہ والد اپنے بچوں کو کہے کہ میں نے قتل کر دیا ٹھیک ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. لیکن اچکزئی صاحب جب بری ہوئے تو انہوں نے جا کے, اگر آپ فرض کریں کہ گھر جا کے اپنے بچوں کو بتایا, میرا نہیں خیال کہ یہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگا دے تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر والد کی عزت ہے, لیکن ایک والد قتل کر کے آئے کہے کہ بیٹی میں نے یہ قتل کر دیا ٹھیک ہے. میں بات کر دوں, آپ نے فرمایا تھا کہ غلط بھی ہو تو بھی ہمارا کلچر ہے, ہم بحث نہیں کرتے. اب میں آپ سے ایک مثال فرضی طور پر پوچھ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب جب بری ہوئی تو گھر جا کے انہوں نے اپنے بچوں سے دو ہی باتیں کی بھی ہو سکتی ہیں نا, یا تو یہ کہا ہوگا ہاں میں نے اسے قتل کیا لیکن میں طاقتور ہوں, یا پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا, میں بے گناہ ہوں. دونوں چیزیں نہیں کی ہوں گی, مان لینا دونوں چیزیں نہیں کی ہوں گی. اچکزئی صاحب نے کہا ہوگا بچوں نے کم نہیں کی, جس طرح کہ ہماری کلچر کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی بات کرنے والی بات نہیں, اپنے کمرے میں جا کے یہ بھی پھر کلچر ہے. بالکل کسی کا خیال ہے کہ ہمارا کلچر نہیں, کلچر ہے یا پاور ہے. ایک سیکنڈ سے کسی کا خیال ہے, اور یہاں پہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, کسی کا خیال ہے یہ غلط ہے. میں اس کلچر سے ایگری نہیں کرتا. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ کلچر درست ہے یا غلط, یہ کلچر غلط ہے, لیکن کسی کا خیال ہے کہ ہمارا کلچر نہیں. کیا یہ آج صبح میں اسلام آباد سے کل رات کو آیا, آج صبح میرے والد صاحب نے کہا کہ 9 بجے ناشتہ کریں. میں نے کہا بابا سنڈے ہے, 11:15 بجے میں نے تقریر کرنے جانا ہے, 10 بجے کے قریب ناشتہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے اردو میں پنجابی میں سوری معذرت مجھے شروع میں اردو میں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جنریشن جو ہے وہ رات 3 بجے تک ٹی وی دیکھتی رہتی ہے, پھر 12 بجے اٹھتی ہے, ناشتہ بھی کوئی نہیں کرو گے, ایسے ہی بھاگ جاؤ گے باہر. ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, میرا کلچر ہے. میں نے کہا جی بابا یہ کہہ دینا اس میں ہمیں آر نہیں ہے اس بات سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے خدا کی طرح سے بخم ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کی کچھ ریالٹیز ہیں جن کو ہمارے قوانین میں یا ٹھیک ہونا چاہیے یا ریفلیکٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کلچر کی مثالیں لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کلچر نہیں بلکہ طاقت ہے, بلکہ طاقت کا غلط استعمال ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر جو ہے اس میں قوانین میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے, تو کلچر تو ضرور ہونا چاہیے اور میکازم میں ہوتا ہے, اور زیادہ بھی اگر ہونا چاہیے تو وہ, لیکن اس کی جو وہیکل ہے وہ پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹری پروسیس ہے. اور اس پروسیس جو آپ نے ایگزامپل دی, اور اس کے بعد آئی ہوپ کہ دیر از پبلک کوسچنز, وی کین آسک ا فیو کوسچنز پیپل. میں صرف ایک جملہ کہہ لوں, کیا میرے والد صاحب کا آج صبح چھٹی کے دن مجھے 9 بجے انسسٹ کر کے اٹھانا غلط تھا؟ میرے خیال میں غلط تھا. کیا مجھے کرنا پڑا؟ کیا میں ناخوش تھا اس سے؟ میں ناخوش تھا. اب آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں, اگر مجھے صبح 9 بجے کہتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کرنا, میں چاہتا ہوں کہ تم صبح 9 بجے کسی کے سر میں گولی مار دو, تو میں یہ نہیں کروں گا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. دونوں چیزوں میں تھوڑی سی ڈسٹنگوشمنٹ کریں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا سسٹم ایوی ڈائسی کے زیادہ قریب ہے اور ابن عشق کے کم قریب ہے. Can you please, Jalsa, moderate the questions so that you decide who takes the question and who doesn't? آپ سب کے لیے کھولوں سوال. میرا ایک سوال آپ دونوں کے لیے, میں آخری 10-15 منٹ سنے ہیں دونوں سے ہے کہ آپ بات کر رہے تھے آپ بھی کہ قانون ریفلیکٹ کرنے چاہیے ہمارے کلچر کو یا جو بھی ہمارے معاشرے میں سوچ, اور جمہوریت اسی کا نام ہے. ایک سوال ہے جمہوریت سے ریلیٹڈ, یہ شاید زیادہ ایک ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن پہ ہے رہا ہے کانسٹیٹیوشن, کہ کیا ہم جب کہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں نے یہ چاہا اور کم لوگوں نے یہ چاہا, تو کیا وہ جمہوریت ہوگی یا میجورٹیرینزم ہوگا؟ اور کہاں ہم وہ تفریق کر سکیں کہ جی یہ جمہوری ہے
لیکن یہ میجورٹیرین ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں کہ اس کو ہم بہت دیر تک اٹ واز دی گراؤنڈ رول آف ڈیموکریسی آف سارٹس کہ جی سب 1 ارب لوگ ہیں, ڈیموکریسی ہے, سیکولر ہے. بھارت اس میں تھوڑی سی غلط ایگزامپل, میں آپ کی اجازت سے آئی ول آنسر دس فرسٹ. بھارت اس میں تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ایگزامپل ہے. جو بھی بات کی گئی یہ بات تھوڑی سمجھنی ضروری ہے, اور میں آپ کو اس پہ پاکستان کا پرسپیکٹو بھی بتا دوں. بات یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر ہم کہیں کہ جمہوریت ہے, جو سوال کیا گیا اس کی بیسس یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں تو 50%+1 کا قانون اپلائی ہونا چاہیے. جو بھی لیٹ سے کہ یہ ملک ہے, یہ کمرہ ملک ہے, آپ سب عوام ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, تو جو بھی 50% لوگوں نے +1 نے کہا وہ قانون بن جائے گا. اچھا, اگر 50%+1 لوگ یہ کہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کو سر میں گولی مار دینی چاہیے, تو کیا قانون بن جانا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے. یہی ان کا سوال ہے کہ کیا میجورٹیرینزم مائنورٹیز کے رائٹس کو اس طرح انفرنج کر سکتی ہے اپنے ووٹ سے کہ وہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو جائیں یا انفرنج ہو جائیں. تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ 21ویں ترمیم کی ججمنٹ پہ سپریم کورٹ نے, پاکستان کی سپریم کورٹ نے اب ایک چیز ڈکلیئر کی ہے جس کو کہتے ہیں بیسک اسٹرکچر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ اگر پارلیمان بھی آئین میں بھی چینج کرنا چاہے, میجورٹی سے کیا 2/3 میجورٹی سے, تو بھی پارلیمان بھی چینج نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اس کو روکنے کا. اس میں سے جو 4 چیزیں جو سپریم کورٹ نے خود آئیڈینٹیفائی کی, اس میں ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو اگر کل میجورٹی سے یہ کہا جائے کہ کسی کا رائٹ ٹو لائف نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی, رائٹ ٹو لائف مینٹین رہے گا. اگر میجورٹی سے کہا جائے کہ کسی کا رائٹ ٹو ریلیجن نہیں ہے, تو سپریم کورٹ اس کو, یا کہا جائے کہ کسی ایک مائنورٹی کا رائٹ ٹو ریلیجن نہیں ہے, کہ ہم کرسچنس کو سنڈے کو میس جانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان میں, تو اگر یہ قانون بھی پاس ہو جائے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا. دوسری بات جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. تیسری بات سپریم کورٹ نے کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی کہ پرائم منسٹر کے تابع چیف جسٹس نہیں ہو سکتا, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی. اور چوتھی بات جو سپریم کورٹ نے کہی وہ اسلامک انجنکشنز ہیں, کیونکہ ہماری اسلامک انجنکشنز جب آئین میں موجود نہیں تھیں تب بھی آبجیکٹیو ریزولوشن کی وجہ سے اس کا ایک شیڈ معلوم پڑتا ہے. سپریم کورٹ نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایک پارلیمان 2/3 میجورٹی سے چینج نہیں کر سکتی. اگر اس میں سے کچھ چینج کرنا ہو, لیٹ سے کہ آپ نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ جانا ہو, تو صرف آئین کی ترمیم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم میں کی ججمنٹ میں لکھا, اس کے لیے اگر سسٹم کے بنیادی فیچرز کو چینج کوئی کرنا چاہتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو یا سسٹم آف گورننس کے بنیاد یا اسلامک پرنسپلس کو یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو, تو اس کے لیے اس پولیٹیکل پارٹی کو پہلے عوام سے رجوع کرنا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ اگر آپ نے مجھے الیکٹ کیا تو میں اس سسٹم میں بنیادی چینجز کروں گا. اگر اس کے باوجود عوام مجھے 2/3 میجورٹی دے دے تو پھر میں سسٹم کے اندر بنیادی چینجز کر سکتا ہوں, وہ جو ہمارے بیسک اسٹرکچر کو وائلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب میں نے عوام سے کنسٹیچوئنٹ مینڈیٹ لے لیا, جس کو کانسٹیٹیوشن میکنگ مینڈیٹ لیا ہے. یہ آپ کے قانون کا انفارچونیٹلی ایک لیگل جواب ہے. I wish I could make it a little simpler. میجورٹیرینزم ایک ایسی بیماری ہے جو غربت سے اور تعلیم کے نقص کی وجہ سے آپ کو افیکٹ کرتی ہے. بھارت کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, ہمیں بھی افیکٹ کر رہی ہے, بہت سارے یورپین ممالک کو بھی کر رہی ہے جو کہ کیش کرنچیز فیل کرتے ہیں. اس کی پروٹیکشن جو ہے عمدہ پروٹیکشن تعلیم ہے, اس کی عمدہ پروٹیکشن فائنینشیل ایکوالٹی ہے. لیکن اگر یہ پروٹیکشنز نہ ہوں آپ کے پاس تو اس کی پروٹیکشن آئین ہے, جس طرح سال صاحب نے درست فرمایا ہے. لیکن وہ آئینی پروٹیکشن جو ہے وہ ایک بہت نامکمل پروٹیکشن ہے اول, اور بہت نظریۂ ضرورت نما پروٹیکشن ہے. کیونکہ اگر آپ کو آئین میں بچانا ہے مرنے سے یا کافر کہلانے سے, تو اس پوزیشن تک آتے آتے سوسائٹی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ جو آج پروٹیکشن ایک مسلمان انڈیا میں انجوائے کر رہا ہے, اگر وہ آئین کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو ریالٹی اس کی اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. بیکاز یو ڈونٹ وانٹ پروٹیکشن دیٹ از ریٹن ان دا لا, یو وانٹ پروٹیکشن that is respected, or you want rights that are respected by your peers, by your neighbors.
And when that breaks down, that is a social breakdown that cannot always be addressed by lawmaking. Thank you, Saad and Moiz sir. I'll now open the floor to questions. Please जो सवाल पूछना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें. Please ये third row. Can you hear me? Yes. I can. My name is Adiba. और मैं साथ साथ से भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी और आपसे भी. आप दोनों की कॉन्वर्सेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, डिफरेंट हवालों से आपने बात की. साथ साथ में जैसे मिलिट्री इमेज की बात की थी कि हम पुलिस वालों को नहीं इतनी रिस्पेक्ट देते जितनी कि एक मिलिट्री ऑफिसर को मिलती है. तो उस पर अब मिलिट्री इमेज जो इमेज मेकिंग की गई है आर्मी की तरफ से, वैसी सियासतदानों की नहीं हुई. तो वो वहाँ पर एक फ्लॉ है. सेकंड बात ये कि आपने ही पॉइंट आउट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट का जो 25 है उसमें जेंडर के अलावा साथ में रिलीजन की बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है. बट वी सी कि हमारे यहाँ ये कि सब लोग बराबर हैं, रिलीजियसली तमाम लोग इक्वल हैं, बट मुसलमान के अलावा सदर नहीं कोई बन सकता. जी, और भी क्लॉज है. मुसलमान के अलावा सदर कोई नहीं बन सकता, मुसलमान के अलावा आर्मी चीफ नहीं बन सकते, मुसलमान के अलावा बहुत सी चीज़ें. देखिए ये जो क्लॉजेज है ना, मैं आपको दोनों सवालों का भी सवाल कर रहा हूँ. जो ये क्लॉजेज है ना जिसमें हम अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को स्टेट स्ट्रक्चर में प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्लॉजेज मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है. पर्सनल कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी दीन, किसी भी मसलक, किसी भी जगह से ताल्लुक हो, अगर वो पाकिस्तान के साथ लॉयल है, पाकिस्तान का वतन है, तो वो उसको हर चीज़ के अंदर इजाज़त होनी चाहिए. लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहता चलूँ कि ये क्लॉजेज पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है. जिस तरह मोइज साहब ने कहा कि हमारे बहुत से आइन के आर्टिकल्स ऐसे हैं जो अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस नेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं. तो जेरूसलम फॉर एग्जांपल इसराइल के अंदर एक ज्यूइश इंसान के अलावा कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, उनका आर्मी चीफ नहीं बन सकता, उनका मिलिट्री चीफ, उनका इंटेलिजेंस चीफ नहीं बन सकता. इसी तरह ग्रीस के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अलावा कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था. ये क्लॉजेस एग्जिस्ट करते हैं. मिडिल ईस्ट के अंदर तो वैसे ही ये बहुत सारे इस तरह के क्लॉजेस हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आइन नहीं है तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. आपने पहली बात मैडम जो फरमाई थी मिलिट्री इमेज मेकिंग. अच्छा देखिए, हमारा एक मसला है थोड़ा सा. हम आपस में ज़्यादा लड़ते हैं और हम दूसरों से कम लड़ते हैं. हाँ, तो भारत ने कोई बात कर दी पाकिस्तान के बारे में तो सियासतदान उस बात के तनाज़ुर में मिलिट्री पे बयान देते हैं, मिलिट्री उस बात के तनाज़ुर में सियासतदान पे बयान देते हैं. वो भारत की बात पीछे नहीं करती है, हम आपस में एक लड़ाई शुरू करते हैं. अभी कल अमेरिकन सदर ने एक बयान दिया जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने ट्वीट की. उस ट्वीट के रिस्पॉन्स में मरियम साहिबा ने इमरान खान की तनकीद में ट्वीट की, बाइडन की तनकीद में ट्वीट नहीं. हाँ, तो हम आपस में लड़ने के ज़्यादा शौकीन हैं. दीगर लोगों से हम कोशिश करते हैं कि जी हुजूरी में किसी तरीके बात चली जाए तो मुनासिब है. क्या मिलिट्री ने अपनी इमेज बिल्डिंग की? मिलिट्री ने अपनी इमेज बिल्डिंग की, कर भी नहीं. क्या जजों ने अपनी इमेज बिल्डिंग की? जजेस ने अपनी इमेज बिल्डिंग की, कर भी नहीं. क्या ब्यूरोक्रेसी ने, सर सामने बैठे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी ने अपनी इमेज बिल्डिंग की भी, कर भी नहीं. तो सियासतदानों को अपनी इमेज बिल्डिंग किसने रोका? क्या मैं अपनी इमेज बिल्डिंग करती हूँ? मैं अपनी इमेज बिल्डिंग खुद इससे कर रहा हूँ ना. मैंने रुमाल लगाया हुआ है, मैं घर में रुमाल नहीं लगाया होता, सलवार कमीज मेरी दुरुस्त तरीके से इस्त्री है, आगे पीछे नहीं होती. मैं यहाँ पे सबके सामने आया हूँ, मैं अपनी इमेज बिल्डिंग साथ साथ कर रहा हूँ. आप कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं. क्या मिलिट्री को हक है कि वो अपनी इमेज बिल्डिंग करे इस मुल्क में? बिल्कुल हक है, जैसे सियासतदानों को है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को है, जैसे जुडिशरी को है. 2 हफ्ते पहले अभी जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई. उस जुडिशल कॉन्फ्रेंस में हमने दुनिया सारी के जजेस को बुलाया, मदऊ किया और उनको बताया कि पाकिस्तान में जुडिशरी कितनी ज़बरदस्त ऑपरेट करी है. ये पार्ट ऑफ जुडिशल इमेज बिल्डिंग है. तो सियासतदान अपनी इमेज बिल्डिंग खुद कर रहे हैं. ये कहना कि सियासतदानों की इमेज बिल्डिंग नहीं हो रही क्योंकि वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे और दूसरे ने अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली, इसमें दूसरे का कसूर नहीं है. इसमें मेहरबानी करके आप अपनी खुद कर रहे हैं.
وہ بھی اپنی خود کرتے ہیں. جب ایک ان آڈیٹڈ بجٹ کے کروڑوں روپے استعمال ہوتے ہیں ایسے ڈراماز بنانے کے لیے اور ایسی پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور ایسے گانے بنانے کے لیے کہ جہاں پر آپ شجاعت کی بنیاد پر ایک انسٹیٹیوشن کو بڑا دکھاتے ہیں اور دکھانا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے سویلین ڈسپنسیشنز کو کمزور دکھاتے ہیں, تو اس کا پھر فطری ریپرزنٹیشن یہی ہوتی ہے. اور امیج بلڈنگ پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور کرنا ضروری ہے اور بہت مشکل کام کرتی ہے آرمی جو کامبیٹ ریلیٹڈ کام کرتی ہے, لیکن امیج بلڈنگ کے کچھ ریکوائرمنٹس اور پیرائے ہوتے ہیں. جہاں امیج بلڈنگ پولیٹیکل امیج بلڈنگ ہو رہی ہو یا جہاں امیج بلڈنگ کریڈیبلٹی پبلک انٹریکشن ریلیٹڈ امیج بلڈنگ ہو رہی ہو, وہ ہمارے یہاں ایکسٹراڈنری ہے. اور اگر کسی بھی ادارے یا سیاستدان یا فرد یا کلاس کو اتنے پیسے اور اتنی رائٹ اور پاور مل جاتی کرنے کی, تو وہ سب اتنے ہی سنہرے زیادہ تر لوگوں کو لگتے ہیں. تو یہ ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہے. میں ایک اس میں تھوڑی سی اور بات ایڈ کر دوں. جو پولیٹیشنس کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے یا جو کہ کی جاتی ہے, آپ شارع فیصل پہ کراچی ایئرپورٹ سے اتر جائیں, میٹروپولیٹن ہوٹل تک جائیں, موئی صاحب نام سے بہتر جانتے ہیں, تو ساری شارع فیصل کے اوپر پولیٹیشنس کی امیج بلڈنگ کے پوسٹرز لگے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے اور یہ بھی کام کرے گا اور آج تک ایک ہی آیا اور ہمارا ہیرو کو اور جان جائے تو یا اللہ یا رسول تو یہ بے قصور. تو یہ امیج بلڈنگ ہے نا, یہ کوئی جوڈیشل پالیسی تھوڑی ہے. آپ عدالت میں جا کے ایویڈنس تھوڑی دے رہے ہیں کہ فلانا شخص بے قصور ہے. یہ بے قصوری کی جو ہم نے پوسٹر سارے پاکستان میں لگائے ہیں یہ امیج بلڈنگ ہے. وہ امیج بلڈنگ اپنی جیب سے کر رہے ہیں. کسی کا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل کیمپینز جو ہیں وہ ساری اس پالیٹیشین جو متعلقہ پالیٹیشین ہوتا ہے اس کی حق حلال کی جیب کی کمائی سے ہو رہی ہوتی ہے. امیج بلڈنگ کے اندر تمام ریاست کے ادارے اور جو ریاست کے ادارے نہیں ہیں, اور بائی دا وے سیاستدان ریاست کا ایک ادارہ ہے, جس طرح کیونکہ پارلیمان ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارے ریاست کے تمام ادارے, نیشنل ایکسچیکر, اس کو آپ سیکرٹ فنڈ کہہ لیں, اس کو آپ کک بیکس کہہ لیں, جو بھی چیز افیکٹولی پی ایس ڈی پی کے اندر ریپرزینٹ نہیں ہوتی, اس کا ایکسپینڈیچر وہ سیکرٹ فنڈ میں ہونی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کک بیک کے تھرو میری جیب میں آئی اور میں نے اسپینڈ کر دی تو وہ بھی افیکٹولی سیکرٹ فنڈ ہی ہے. جو بھی لوگ امیج بلڈنگ کر رہے ہیں ریاست کے تمام ادارے انکلوڈنگ سیاستدان, وہ افیکٹولی ایک سیکرٹ فنڈ سے کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا بہتر کر رہے ہیں, انہوں نے اچھے گانے بنا لیے, آپ نے اچھے گانے نہیں بنائے. ہم آج بھی گانے تو آپ جانتی ہیں سیاستدانوں کے, تو میں کیا گا کے سناؤں. Thank you so much, Mr. Abdul Muiz Jafri and Saad Rasool. Unfortunately, we are slightly over time, تو ہم اور سوالات نہیں لے سکیں گے. ادھر ایک اور سیشن ہوگا. Such a pleasure, very, very humble to be invited.